शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ें, उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, अपने बच्चों को सुन्नत, अहदीस, कुरान पाक में तर्जमा ज़रूर पढ़ाएं, 5 वक्त का नमाजी बनाएं। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना उनको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि इस चैनल की हाफ इनकम मैं गरीब लोगों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तकसीम किया करती हूँ और उस नेकी का सवाब उनको पहुंचाया करती हूँ। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है कराची से, और उनका नाम रुबाब है। रुबाब कहती हैं कि रुबाब शहजाद उनका नाम है। रुबाब कहती हैं कि खौफनाक वाक़े तो एक तरफ, लेकिन काले जादू की ये खौफनाक कहानी है जो इंसान के ऊपर ऐसे दरवाजे खोलती हैं जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। सिर्फ वही इंसान सोच सकता है। रुबाब कहती हैं कि काला जादू जिस इंसान के ऊपर होता है, जो इसका विक्टिम होता है, सिर्फ वही जानता है कि काला जादू है क्या भला। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर एक दफा काला जादू हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल से इंसान की जान छोड़ता है, क्योंकि ये जादू इंतहाई नहूस होता है। इसकी नहूसत कई साल इंसान के ऊपर रहती है। हाँ, सिर्फ एक इंसान इसका जादू खोल सकता है, जो कि कुरान पाक और हदीस की मदद से, सुन्नत की मदद से। बाकी लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। रुबाब कहती हैं कि जादू हमारे ऊपर हुआ, शादी से पहले हुआ, और इस तरह का हुआ कि जिसने तबाही मचा दी। हमें नहीं पता था कि हम जादू का शिकार हो चुके हैं। ये तो वो कहती हैं कि अल्लाह भला करे। हमारे घर के सामने एक बुजुर्ग थे और वो 5 टाइम के नमाजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एज 80 के राउंड अबाउट थी, और वो 5 वक्त की नमाज जवानी से बुढ़ापे तक अदा करते थे जी, मस्जिद में ही। उनकी इस नेकी ने लोगों के साथ भी बड़ी भलाई करवाई। हुआ हमारे साथ कुछ इस तरह, और पता भी बाद में लगा, क्योंकि हमने किसी के ऊपर ये चीज जाहिर तो की नहीं थी। हमारे साथ ये होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता रोज हमारे दरवाजे के आगे कोई ना कोई जानवर मरा हुआ मिलता था। जानवर मरी हुई हालत में मिलता था, और उसको कोई, हमारे वो कहते हैं कि गली में, जैसे मोहल्लों में गली में डॉग्स आते हैं, हर तरफ आते हैं, तो वो जानवर मरा हुआ पड़ता था। कोई जानवर, डॉग वगैरह, उसको मुंह भी नहीं लगाता था। अगर उसके करीब आते थे तो वो भौंकना शुरू कर देते थे, खाते नहीं थे। हमारे दरवाजे के आगे ही कभी बिल्ली का बच्चा, कभी कबूतर का बच्चा, कभी चिड़िया, कभी कौवा, अजीबो गरीब सब परिंदे हर किस्म के, कभी मुर्गी भी पड़ी हुई मिलती थी। रोज ये काम बाकायदगी से शुरू हो गया था। हम लोग अब बड़े परेशान थे कि आखिर ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब्बू बैठे हुए थे बाहर दरवाजे के आगे, चेयर डालकर। वो शाम के टाइम बैठा करते थे, उनको आदत थी। तो टाइम असर का था और वो बुजुर्ग अपने दरवाजे से बाहर निकले। वो रुबाब कहती हैं कि उनके वालिद साहब का नाम माजिद था। तो मेरे वो अब्बू जी बैठे हुए, तो वो बुजुर्ग बाहर निकले। उन्होंने कहा कि माजिद, आज तुम मुझे परेशान लग रहे हो, तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि नमाज का टाइम गुजर गया है, नमाज अदा करो। मैं तो नमाज पढ़ने के लिए आज लेट हो गया और सोचा कि आज मुझसे पहले तो मस्जिद में हो गए, तुम तो भी यहीं बैठे हो। तो अब्बू ने उनको देखते रहे, अब्बू ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। और थोड़ी देर के बाद अब्बू ने कहा कि मैं आज बहुत परेशान हूं। उन्होंने जब परेशानी की वजह पूछी तो अब्बू अदब से खड़े हुए, उनको अपनी चेयर दी और कहा कि यहाँ बैठें। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि पहले हम नमाज अदा करेंगे, फिर तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। हमारे घर में अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। हमारे घर की छत के ऊपर एक काले रंग का कुत्ता नजर आता था। कुत्ता दीवार के कॉर्नर पे खड़ा होता था और फिर गायब हो जाता था। कुत्ता हमने भी देखा, सारे घर वालों ने देखा। कुत्ते की भौंकने की आवाजें भी छत के ऊपर से आती थी। जाकर देखा जाता था तो कोई नहीं होता था।
ساتھ والے کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے کب سے گھر میں جانور رکھ لیا؟ آپ تو گھر میں مکمل اسلامی طور طریقے سنت کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے ساتھ والوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کب سے اپنے گھر میں ڈاگ وغیرہ رکھ لیا، تم لوگ تو رکھتے نہیں ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو بالکل نہیں رکھا۔ تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی چھت کے اوپر سے اتنی آوازیں آ رہی تھی اور ہم نے چھت سے دیکھا تو ایک کالے رنگ کا کتا تھا اور آپ کی گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں رکھا، اگر رکھا ہوتا تو ہم بتا دیتے۔ اب یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ ہمارے علاوہ بھی کسی نے اس چیز کی تصدیق کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ چیز ہے اور آپ اس چیز کا پتہ کروائیں۔ یہاں تک ساری تصدیق ہو گئی، ابو جی نماز پڑھ کے آئے اور ابو نے ان کو بڑے ادب سے بٹھایا اندر اپنے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم تھا، میں نماز کے لیے باہر نکلا تو ایک عورت کھڑی تھی، کالی چادر لی ہوئی تھی، منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ تمہارے گھر کی جو باہر سلوپ بنی ہے اس کے اوپر، اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ سلوپ کیا ہے، جس کو تھڑی بولتے ہیں، گھر کے آگے تھڑیاں بنی ہوتی ہیں، اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، وہ جگہ تھی۔ تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی اور وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کچا گوشت بھی تھا اور وہ گوشت تمہارے گھر کے آگے ڈال کر بھاگ گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تب اس کی میری طرف کمر تھی، اور جب وہ پلٹی مجھے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوئی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور وہ گئی بھی جس جانب انہوں نے بتایا اس طرف۔ ہم لوگوں کے دشمنوں کا گھر ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ ابو نے کہا کہ آپ نے کہا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ساری بات بتائی، ابھی میں ساری بات گھر جا کر ڈسکس کرتا ہوں۔ ابو نے ساری بات ہمیں آ کر بتائی، اور وہ جو کتے کا بھونکنا تھا وہ ساری بات بھی اب تصدیق ہو گئی کہ کالے جادو کے وکٹم ہم بن چکے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی کالا جادو کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ رشتوں کی بندش، شادیاں نہ ہوں، رزق میں تنگی، بھائی کا کام خراب ہو جائیں، اور کاروبار میں تنگی بھی آئی، کاروبار خراب بھی ہوا، اور اب اس کا حل ہمیں معلوم کرنا تھا۔ حل معلوم کرنے کے لیے تو اب یوں سمجھ لگتا تھا کہ جیسے دنیا میں لوگ ختم ہو چکے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ سارے دھوکے باز ہیں۔ ضرور اس کام کے اوپر پیسے لگتے ہیں، بالکل لگتے ہیں، اور ادائیگی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 20 کالے بکرے لگیں گے، 30 کالے بکرے لگیں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ صرف آپ سے پیسے کھاتے ہیں اور کچھ نہیں، اور ان کا بس کام ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا۔ آپ کسی اتھینٹک جگہ پہ جائیں تو آپ کا علاج ضرور ہوگا۔ کہتی ہے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ساری جگہوں پر ہمیں کوئی نہ ملا، تو ابو نے کہا کہ میں اللہ والوں کے پاس ہی جاتا ہوں۔ امی نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا وہی جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ عورت ہمارے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی، دیکھ لینا وہی اس کام کا حل بھی نکالیں گے۔ امی نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کون کسی کا کالا جادو اپنے پہ ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو مجھے جا کر بات کرنے دو، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ابو گئے ان کے پاس، ابو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بزرگ شخص تھے اور میرے ابو ان کی ساری محلہ ہی بہت عزت کرتا تھا۔ اب تو اللہ ان کو جنت میں گھر دے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ابو جی گئے ان کے گھر اور وہ صوفے پہ بیٹھے تھے، ابو ان کے پیروں میں بیٹھ کے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی حل نکالیں، آپ اللہ والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم کیسے اس چیز کے متعلق جان سکتے ہو کہ کل رات خواب میں مجھے میرے پروردگار کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تمہاری عبادت اور ریاضت، تمہارا 5 ٹائم نماز پڑھنا، ہر نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اس شخص کی مدد کرو گے تو میں تمہارے کام میں برکت ڈال دوں گا۔ بس اتنی ہی آواز میں نے سنی اور آج تم خود چل کر آ گئے، اس سے پہلے کہ میں آتا۔ ابو جی نے اپنی آنکھیں صاف کی اور انہوں نے کہا گھبراؤ مت، میں 5 ٹائم نماز پڑھوں گا اور تمہیں کچھ لا کر دوں گا۔ پورے 11 دن کے بعد اپنے گھر کے اندر اس کا چھڑکاؤ شروع کر دینا۔ بالکل ٹھیک انہوں نے بتایا رباب نے۔ میرے ایک لسنر تھے اور ان کے اوپر بھی کالا جادو ہوا تھا، بہت شدید قسم کا، رزق روزی کی بندش کا کالا جادو، بیماریوں کا کالا جادو۔ ان کو بھی کسی نے، اللہ والے نے پانی کے چھڑکاؤ کا طریقہ کار بتایا، جیسے انہوں نے بتایا سیم ٹو سیم ویسے ہی انہوں نے بھی مجھے بتایا۔ اب یہ دوسری گواہی مجھے ملی ہے، اور ایک تیسری گواہی ہمارے جانے والے تھے، ان کے گھر بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا اور پھر اس طرح راستے کھلتے گئے اور ان تک وہ چیزیں آتی، اور
ان کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ خیر انہوں نے ان کو سارا طریقہ کار تو نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ میری ریاضت تم تک پہنچے گی، سمجھو کہ یہ شاید میری عمر کا زندگی کا آخری حصہ ہے اور یہ کام میں کرتا جاؤں اور اللہ یہ نیکی میرے طفیل تجھے بھی دے دے، اور تو پریشان مت ہو، تو بس 11 روز صبر کر اور مسلسل میں تجھے یہ عمل تیار کر کے دیتا جاؤں گا اور تو کرتا جائیں۔ ابو جی نے ایسے ہی کیا، انہوں نے ابو کو دیا۔ 11 دن کے بعد چھڑکاؤ گھر پہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا باہر صرف رات کے ٹائم جب تم لوگوں کا آمد و رفت گھر میں ختم ہو جائے، تب تم لوگوں نے گھر سے باہر نکلنے کا کام ختم ہو جائے، رات کے ٹائم باہر سلوپ پر یہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے سو جانا، گھر کی دیواروں پہ صرف چھڑکاؤ کرنا، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کام شروع کیا بھی ابو جی نے۔ جب یہ پہلا دن ہم نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے چھت پر ایک طوفان برپا ہو گیا، ایسے لگتا تھا کوئی پیر گھسیٹ کے چل رہا ہو، اپنے کتے کو جیسے کسی نے گردن سے کاٹنا شروع کر دیا ہو۔ پہلے دن یہ آوازیں، تیسرے دن یوں لگا کہ جیسے سب کچھ طوفان آ گیا ہے۔ اتنی بری حالت، جب ابو چھڑکاؤ کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے زور زور سے دروازے بجنے شروع ہو گئے ہیں، ابو کے پسینے نکلنے لگ جاتے تھے، ابو روکنا چاہتے تھے اپنے ہاتھ کو، امی کہتی تھی کہ اس کام کو کرو، تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے کام کو کرنا ہے۔ انہوں نے کام کو کیا، وہ کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ 21 دن کے عمل سے ہمارے گھر کے اندر سے مکمل وہ چیز نکلی۔ ہمارے گھر میں انہوں نے ایک نشانی دی تھی کہ تم سب کو ایک تو الٹی آئے گی، وامٹنگ آئے گی، سب کو کسی بھی کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، اور دوسرا گھر میں خوشبو آئے گی۔ ایسے ہی ہوا، باری باری سب کو وامٹنگ ہوئی کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی وجہ سے، اور پھر 21ویں روز ہمارے گھر میں خوشبو شروع ہو گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ الحمدللہ اس کے بعد 6-7 ماہ ٹھیک رہے، اور پھر اچانک وہ مسجد میں ہی تھے، نماز ادا کر رہے تھے، سجدے کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ان کی ایج بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی، وہ اتنے عبادت گزار تھے، ہم ان کا یہ احسان نہیں اتار سکتے۔ میرے ابو ہر جمعے کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کی قبر کی حاضری ہم دیتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ابو جی تھرسڈے کو بھی جاتے ہیں، قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، ان کی قبر پہ خود جھاڑو دیتے ہیں، ان کی قبر کا ملنگ بن کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا، اگر وہ ہمیں اس عذاب سے نہ نکالتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم جس بھی اللہ والے کے پاس جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جادو بہت سخت ہے، اور جس عامل کے پاس جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے جی کہ 30 بکرے لے آؤ، 20 لے آؤ، زیادہ نہیں تو 5 تو لے کر ہی آؤ، تبھی تم لوگوں کا کام ہوگا، جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہم لوگوں کی بہنوں کی شادیاں ہو گئی، بھائی باہر سیٹل ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ کہانی تھی رباب کی، جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی، کراچی صدر سے۔ بہت شکریہ رباب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایک لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ ابھی بھی لسنرز مجھے فیور ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے سوچا میں اپنے لسنرز کے ساتھ سٹوری تو لازمی شیئر کروں گی۔ سٹوری جی اس طرح ہے کہ لاہور بحریہ ٹاؤن ہے، جو ادھر سے میرے ایک لسنر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میری فرینڈ شپ، یوں سمجھے کہ فیملی فرینڈ شپ ہے ہم لوگوں کی، تو میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں۔ لاہور بحریہ ٹاؤن میں ان کا گھر ہے، اور بیسیکلی وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور بہت کم ادھر بحریہ ٹاؤن جو ان کا اپنا ماشاءاللہ بنگلہ ہے، گھر ہے، ادھر وہ آیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک خوفناک واقعہ بڑے دنوں سے میرے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا۔ آج لسنرز میرے سر میں بھی بہت درد، اگر کچھ غلطی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنا ایک خوفناک واقعہ شیئر کیا تھا بہت دنوں سے، اور کہا کہ اب آپ اس کو ضرور شیئر کریں، آپ کے لسنر اس کو سنیں اور سن کر حیران ہو۔ ان کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، اور اس سے پہلے ان کی جو مدر ان لا تھی وہ اس گھر میں رہتی تھی، ان کا وہ گھر تھا، اور ان کی جو مدر ان لا تھی لسنرز، وہ ادھر اس گھر میں رہتی تھیں۔ ان کی بھی پھر ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ تو پہلے ہی امریکہ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کی بیسیکلی وہ جو ہیں، وہ جو مجھ سے وہ بات کرتی ہیں، وہ میری سٹوریز بھی سنتی ہیں، اور ان کو آپ لوگوں کی سٹوریز بھی بہت پسند آتی ہیں۔
ان کے گھر میں جی کالے جادو تو نہیں لیکن آسیب کا بسیرا ہے۔ ان کی ایک بیٹی کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ وہ آنٹی یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جب یہ گھر بالکل نیو لیا تھا، یعنی ان کی ساس نے جب لیا تھا، ان کو تب سے پتا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ گھر ہے اتنا خوبصورت کہ اس کو چھوڑنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ بہت بڑا ہم لوگوں کا وہ گھر ہے، 3 سے 4 کنال پر وہ بڑا گھر ہے، اور اس کو چھوڑ تو ہم سکتے نہیں تھے، اس لیے ہم نے کچھ جگہ جنات کے لیے مختص کر دی اور کہا کہ آپ لوگ ادھر رہیں اور ہم لوگ ادھر۔ اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا وہ بتاتی ہوں۔ میری ساس کہتی ہیں جب ہم لوگوں نے یہ گھر لیا، گھر لینے کے بعد جیسے زندگی گزرتی ہے، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، تب تک تو کچھ نہیں تھا جب تک بچے بڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کے جو پھر شوق ہوتے ہیں، گانے لگانا، سننا، بھاگنا دوڑنا، دوستوں کا ساتھ آنا، تو جی اسی طرح ادھر بھی یہی کام ہوا، بچوں کے دوستوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، گانے لگاتے تھے لڑکے اور یہ وہ سب کچھ۔ جیسی گھر میں گانوں کی شروعات ہوئی تو کام زیادہ خراب ہو گیا۔ کام اس طرح خراب ہو گیا کہ وہ گھر میں نظر آنے لگے، نقصان دینے لگے، نقصان اتنا دینے لگے کہ وہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف میں مبتلا رکھنے لگے۔ میری جو ساس تھی انہوں نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے، یہ ہمیں کسی سے پتہ کروانا چاہیے کہ پہلے تو گھر میں ان کی موومنٹ تھی لیکن اس طرح نہیں تھی کہ وہ کوئی نقصان دیں، اب یہ چیز نقصان تک پہنچ گئی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر بات کیا ہے۔ انہوں نے کسی اللہ والے کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو جنات ہیں وہ بہت نمازی پرہیزی ہیں، مسلم جن ہیں، وہ آپ کے گھر میں جو گانے لگے ہیں یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ ختم کریں ورنہ یہ آپ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ نماز اور عبادت گزاری میں ہے 24 گھنٹے۔ 2 جن ہیں اور دونوں ہی بزرگ جن ہیں، وہ آپ کی اس بات سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ تو میری امی نے کہا کہ بالکل میرے بیٹوں کو یہ عادت ہے۔ تب میرے جو تھے نا، میرے ہسبینڈ تھے، ان کو اس چیز کی سمجھ آئی، انہوں نے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا۔ اب وہ ختم کرنے کے بعد جی وقت گزرتا گیا، ان کی بھی آگے سے شادی ہوئی، یعنی میری شادی ہوئی، ہمارے بچے پیدا ہوئے۔ جب ہمارے بچے ہوئے تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے، میری بیٹی تو خاص کر اس چیز کو نہیں سمجھ رہی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ مما ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ بس آج بھی اس کا نام لیتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک اور چیز بھی دیکھنے میں جو میں نے خود دیکھی تھی، وہ یہ تھی، ایک دلہن تھی سرخ لباس میں، وہ بالکل ایسے تیار ہو کر ہمارے سب سے گراؤنڈ فلور والا جو جگہ تھی ادھر سے نکلتی تھی، سٹور روم تھا نیچے ایک، اس سٹور روم سے نکلتی تھی اور نکل کر گیٹ کی طرف جاتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی۔ مجھے اکثر آٹوں کی آوازیں آتی تھیں تو میری غلطی یہ تھی، میں جا کر دیکھتی تھی۔ وہ اب سب سے نیچے والے فلور میں تھی، گراؤنڈ فلور پہ اس کا تھا بسیرا، اور وہ نکل جاتی تھی سج دھج کے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر سے ایک سرخ لباس میں عورت کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، نظر آتی تھی، نقصان نہیں دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب سب سے بڑی غلطی یہ تھی میری بیٹی کی کہ وہ سارا دن گانے سنتی تھی۔ پتہ نہیں اس کو یہ کیا عادت تھی کہ وہ گانے سنے بنا رہ ہی نہیں سکتی تھی، کس چیز نے اس کو اس عادت میں ڈال دیا تھا۔ 6 ماہ ہم لوگ امریکہ ہوتے تھے، 6 ماہ پاکستان میں، ہم لوگ سارے سمر پاکستان میں امریکہ میں گزارتے تھے، ونٹر ہم پاکستان میں گزارتے تھے کیونکہ ادھر ٹھنڈ بھی بہت ہوتی تھی، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں پاکستان میں ہی رہوں زیادہ تر۔ اب ہم لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے، سردیوں کا موسم تھا، میری بیٹی اور اس کی کچھ فرینڈز آئی ہوئی تھیں، وہ ساری، میری بیٹی کی اس ٹائم ایج 15 سال تھی، اور پہلے جو میری بیٹی کے اوپر جو سب سے پہلا حملہ ہوا وہ یہ تھا کہ وہ لان میں اپنی فرینڈز کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی۔ فٹ بال کھیلتے ہوئے اچانک اس کو پتہ نہیں لگا کیا ہوا، کہتی ہے کہ مما جب میں کھیل رہی تھی، اتنی بات اس نے بتائی کہ میں نے جب وہ کھیلی ہے تو ایک چیخ کی آواز آئی ہے، آواز ایک بچے کی تھی، اور مما اس کے بعد میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا کہ آپ کا وہم ہوگا، یہ گلی میں کوئی گزرا ہوگا اسٹریٹ سے، روڈ سے، تو آپ کو اس چیز کی آواز آئی ہوگی، کسی ساتھ والے گھر سے آواز آئی ہوگی۔ تو اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ آواز بالکل میرے قریب تھی اور مجھے کافی درد اس آواز میں محسوس ہوا۔ ایک 15 سال کی بچی
جو کہ خود ایک بچی ہے، اور اس کو اس چیخ کی، اس رونے کی آواز میں ایک درد محسوس ہوا۔ اس دن کے بعد میری بیٹی جب بھی لان میں جھولے لیتی تھی، اس کے پاس ایک لڑکی آتی تھی جو اسے زور زور سے جھولے دیتی تھی، اتنے سخت جھولے دیتی تھی کہ 2-3 دفعہ تو وہ موت کے منہ سے باہر نکلی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میری کام والی کپڑے پریس کر رہی تھی، بچے تھے اور میری بیٹی کو پتہ نہیں لگا، تو اس نے کہا ماما، اس نے جو مجھے بات بتائی کہ کام والی کپڑے پریس کرتی چھوڑ کر باہر نکلی ہے، اور آپ کا ایک ڈریس تھا جس کے اوپر اس نے وہ جو آئرن رکھ دیا، استری رکھ دی اوپر، اور اس کے بعد آپ کے کپڑے جل رہے تھے۔ میں نے فوراً اس کو اٹھایا، اور جیسے ہی میں نے اس چیز کو ہاتھ لگایا تو مجھے اتنا زوردار جھٹکا لگا کہ بچی گری، اس کو کرنٹ لگ گئی، اور فوراً کام والی نے آوازیں سنی تو وہ آئی اندر، اس نے کہا کہ اس کو کرنٹ لگ گئی ہے، ان کی جو مطلب میری بیٹی کو۔ تو ہم لوگ فوراً اندر گئے، ہم نے بچی کو اٹھایا، بچی کی حالت بہت خراب تھی، اس ٹائم بالکل پیلی ہو چکی تھی تکلیف سے، اور خون اس کا بالکل خشک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ نے اس کی زندگی بچائی ہے، نہیں تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ٹریٹمنٹ ہوا، اس کو گھر لے کر آئے، ڈرپیں لگیں، تو راستے میں جب اس کو گھر لا رہے ہیں تو میری جو کام والی تھی وہ ہم لوگوں کے ساتھ تھی۔ کام والی کا دوپٹہ پتہ نہیں لگا کہ بچی کے اوپر تھا کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آدھا دوپٹہ کام والی کا گاڑی کے دروازے سے باہر تھا، یہی سننے میں آیا، جو دیکھنے والے لوگوں نے بتایا۔ اور وہ جو دوپٹہ تھا کام والی کا، وہ اس طرح اب میرے ہسبینڈ کی گاڑی کے ٹائر میں وہ منہ اندر الجھا ہے کہ میری بیٹی کے گلے کے اوپر جو اس کا دوپٹہ تھا وہ اتنی زور سے کھچا کہ میری ساری جان نکل چکی تھی، اور مجھے لگا تھا اب میری بیٹی نہیں بچے گی۔ سب کچھ پتہ نہیں کیا ہوا اسی ایک رات میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم کہتی ہیں میری بہن کہ ہم اس کو گھر لے آئے، اور گھر لانے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بچی بچ گئی، اس کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد اس کے گلے کے اوپر ایک نشان تھا کافی بڑا۔ اب میں نے اپنے خامن سے کہا کہ فٹ بال والی جو بات مجھے میری بیٹی نے بتائی ہے، ان کا نیم وہ نہیں بتا رہی، مجھے تو ان کا نام پتہ ہے لیکن وہ آن ایئر نام نہیں بتانا چاہ رہی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اب آپ کسی کو لے کر آئیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، معاملہ خراب لگ رہا ہے۔ میرے ہسبینڈ کسی کو لے کر آئے، اور وہ ہمارے پرانے مولوی صاحب تھے، میری ساس کے گاؤں میں وہ رہتے تھے، اور وہ آئے، انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ معاملہ تو بہت سخت خراب ہے۔ جب مجھے تمہارا خامن لے کر آیا، میں اس گھر میں پہلے بھی آتا جاتا ہوں، اور آپ کے ساتھ والے گھر میں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا بنگلہ تھا، بالکل ابینڈنڈ تھا، کوئی بھی ادھر نہیں آتا تھا، اس گھر میں مخلوق ہے، اور وہ مخلوق تمہیں اور تمہارے بچوں کو پہلے تو نقصان نہیں دیتی تھی، لیکن تمہاری بیٹی جب فٹ بال کھیل رہی تھی تو ان کے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب وہ خون کے بدلے صرف خون مانگتے ہیں، لیکن میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اگر تم نے اس کو اکیلا چھوڑا تو سمجھو وہ اس کی موت ہوگی۔ دن بدن بچی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، ہم اس کے ساتھ ساتھ تھے سائے کی طرح، میں کسی کام والی پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے باقی بچوں پہ فوکس بالکل چھوڑ دیا۔ امریکہ جانا تھا، سردیاں ختم ہو چکی تھیں، آج تک مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ مارچ کا مہینہ تھا، ہم لوگوں کی واپسی کی جو 13 مارچ کی ٹکٹ ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے جانا تھا۔ میں اپنی تیاریوں میں بھی بیزی تھی، بیٹی کو میں نے ایسے سامنے بٹھایا ہوتا تھا۔ تقریباً 6 ماہ پورے گزرے، ونٹرز میں ہم لوگ آئے تھے، نومبر میں ہم لوگ آئے، اور مارچ کا مہینہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 13 مارچ کو ہماری واپسی تھی۔ بس ایک غلطی جس کو میں آج تک فراموش ہی نہیں کر سکتی، میں اس کو وہ کہتی ہیں کہ بھلا ہی نہیں سکتی۔ وہ جب بھی یہ آنٹی بات کرتی ہیں تو وہ رو پڑتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی اپنا سارا سامان پیک کر رہی تھی، اور میں کام والی کو آوازیں لگا رہی تھی کہ ساتھ والے روم سے میرا ہینڈ بیگ لے کر آؤ، اپنی بیٹی جو ان کی بیٹی تھی اس کا میں نے صدقہ دینا ہے۔ وہ امی، میں اس کا صدقہ دن میں 3 دفعہ دیا کرتی تھی، اللہ پاک اس کی زندگی میں اضافہ کرے۔ مطلب 6 ماہ کا عرصہ گزرا، سب ٹھیک رہا، بچی بالکل ٹھیک ہونے لگی، لیکن ویک ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بالکل بیچ میں دھس گئی ہوں۔
کام والی نے میری آواز نہیں سنی. میں اس نیت سے کہ ساتھ والے روم سے میں نے اپنا ہینڈ بیگ صرف لے کر آنا ہے. میں گئی ہوں تو جیسی میں روم سے باہر نکلی ہوں تو مجھے ٹھوکر لگی اور میں نیچے گری. پتہ نہیں میرے ٹانگ پہ اتنی زبردست قسم کی چوٹ آئی کہ میری حالت بری ہوئی. مجھے اٹھ کر بیٹھنے میں ہی 3 منٹ لگ گئے. اٹھی ہوں, اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی ہوں اور ہینڈ بیگ لینے کے لیے گئی ہوں تو میرے سامنے ایک کالی سیاہ بلی میرے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہے اور میرے بیگ کو چاٹ رہی ہے برے طریقے سے, جسے دیکھ کر میرا تو اب میں کیا بتاؤں. میرے ساتھ اس ٹائم جو ہوا وہ میں آپ کے لسنرز کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ شیئر بھی نہیں کر سکتی. میری ٹانگ میں درد, میری جو حالت تھی وہ ایسی ہو چکی تھی کہ آگے چلنا تو میرے لیے محال تھا. میں پھر بھی اٹھی. اس بلی کو جیسے ہی میں نے ہٹایا تو وہ بلی میرے سامنے آنکھوں کے ہمارے ونڈو سے چھلانگ لگا کر لان میں گئی. میں نے بھاگ کر پہلے بلی کو دیکھا, پتہ نہیں اب کون سی چیز مجھے الجھا رہی تھی. میں نے جیسے ہی بلی کو دیکھا تو بلی میرے سامنے لان میں گری. اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا اور آواز نکالی اور ساتھ والوں کے اس ابینڈنڈ بنگلے میں چلی گئی. میں بھول چکی تھی کہ بیٹی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلے نہیں چھوڑنا. جب میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور بیگ اٹھا کر میں اپنے روم میں جانے لگی تو کہتی ہیں کہ وہ جو اگلا منظر تھا وہ بڑا دل خراش تھا. جب میں کپڑے پیک کر رہی تھی تو میرے ساتھ ہی ایک نیل کٹر پڑا تھا اور وہ نیل کٹر کے اندر ایک وہ نائف ٹائپ بھی چیز ہوتی ہے, وہ اس قسم کا نیل کٹر اور 3 قسم کے فائلرز بنے ہوئے تھے. اس میں ایک بڑی سخت سی چیز تھی جو نیلز کو فائل کرتی ہے وہ تھی, اور وہ بڑی کھردری ٹائپ نائف ٹائپ چیز تھی. میری بیٹی اپنی جو ہاتھ کی وینز تھی ان کے اوپر پورے طریقے سے اس کے اوپر ضربیں لگا رہی تھی. بلڈ بہت زیادہ نکل چکا تھا اور بلڈ نکلا ہوا تھا, ایسے لگ رہا تھا اس کی آخری سانس ہے. وہ اونچے اونچے سانس لے رہی تھی جیسے آخری سانس ہوتے ہیں, وہ سانس تھے اس کے. وہیں بیگ گرا اور میری چیخو پکار سن کر گھر کے نوکر, میرے بچے, میرے جو خاوند کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی فیملی بھی آئی تھی, سب آئے. انہوں نے بھی اس کو دیکھا, سب حیران تھے یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم بچا ہی نہیں پائے, اسی ٹائم بچی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا 1 سیکنڈ بھی اگر اکیلے رہے تو موت واقع ہو جائے گی. موت ہو گئی, وہ لے گئے, جان کے بدلے جان وہ مخلوق لے گئی. اور اس کی غلطی جو کہ وہ اس گھر میں گانے سنتی تھی, ہمارے گھر کے جو مخلوقات تھیں جو کہ مسلمان تھیں وہ بھی اس پر خوش نہیں تھیں. پتہ نہیں اب کیا اٹیک تھا, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. ہاتھ سے نکل گئی میری بیٹی, چلی گئی اس دنیا سے. آج بھی گھر بند پڑا ہے. مجھے گھر میں گئے ہوئے وہ کہتی ہیں تقریباً 4 سال گزر گئے ہیں. دوبارہ کوئی بھی ونٹر ایسا نہیں ہے جو گزارنے کو دل چاہے. اس کا کھیلنا, اس کا کودنا, اس کی دوستیں جب دیکھتی ہوں تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتی. پاکستان جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ کہانی تھی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں لسنرز, بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان قسم کے واقعات سے گزرے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے مسلمان ہیں, ہندو ہیں, کرسچین ہیں, کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے, کچھ پتہ نہیں لگتا. تو پلیز اپنا بڑا خیال رکھا کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. یہ تھی آج کی خوفناک سٹوری ہیں. لاہور بیریا ٹاؤن میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں. لاہور تو پورا جنات سے بھرا ہوا ہے, اتنی جنات کی کمیونٹی لاہور میں ہے. کسی نہ کسی گھر میں جنات تو لازمی ہے, اور ساتھ کالا جادو بہت زیادہ ہے. لوگ کالا جادو کر جاتے ہیں اپنوں پر, جیلسی میں, حسد میں, کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے اوپر حصار کروائیں اللہ والوں سے, اور اپنے گھروں میں اللہ پاک کی کلام کو لگائیں کہ یہ لوگ اگر آپ پر کوئی جادو کریں بھی اثر نہ ہو سکے. تو یہ آج کی سٹوریز تھی. کیسی لگی آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. ایسے خوفناک واقعات جو کہ سننے والوں کے اندر نصیحت بھی پیدا کریں اور ان کو انفارمیشن بھی مل سکے. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں, حسد نہ کریں کسی سے بھی, دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں ہمیشہ.
اپنے بچوں کو مغربی تہذیب سے بچائیں. دیکھیں ان کی بیٹی کو گانے سننے کی عادت تھی. گانے سننا اسلام میں سخت ممانعت ہے. چلیں جی بہت زیادہ ہو تو کبھی کبھار شادی بیاہ کے موقع پر، ایون کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی گانے سننا میرے نزدیک تو ایک نحوست، ایک اچھا ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ اسلامی طریقے سے آپ شادی کریں اور اپنی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیں. اسلام کے طریقے پہ مسلمان بہن بھائی چلیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. نان مسلم کریں نہ کریں، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا مذہب ہے، وہ جو مرضی کریں. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کسی کو بھی ہمارے مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو بھی میسج دیں وہ ہمارے لیے جائز ہے اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا. صدقہ جاریہ ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو اچھا میسج بھی دینا. تو آئی ہوپ میرے لسنرز کو کہانیاں پسند آئیں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے تمام گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اور کہنا چاہوں گی میری ایک لسنر ہے اور ان کا نیم تو مجھے نہیں پتا، ان کا آج کینسر کا ٹیسٹ تھا اور وہ ان کے 2 بچے بھی ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں کہ ان کا کینسر کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آئے، پازیٹیو نہ آئے، اور اللہ پاک ان کو صحت یابی دے، لمبی زندگی دے. آپ سب بھی ان کے لیے دعا کرنا اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.